बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ में हूं डॉक्टर सना गौरी। मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी बहुत से सवाल पैदा कर गई है। हम कल के प्रोग्राम में ही ये बात कर रहे थे और हमें अंदाज़ा था इस बात का कि कहीं ना कहीं 21 अक्टूबर की डेट है वो कहीं डगमगा जाएगी। इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट पहलू जिसमें प्रोग्राम में दूसरे से भी बात करना ज़रूरी है। इसके साथ ही इसको लिंक करते हैं। हमने एहतसाब के नारे की बात की थी। एहतसाब के नारे बहुत दफ़ा लग चुके हैं। पहले जब ये कहा जाता था 2018 की गवर्नमेंट जब आई कि गवर्नमेंट और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, तो उस वक्त भी एहतसाब का नारा लगा था। इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट आती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी की इंतज़ामिया करना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है, अदलिया करना चाहती है, सबका यही मसला है कि सब एहतसाब चाहते हैं। और एहतसाब के साथ नैब ने जो एक 81 केसेस अभी खोल दिए हैं, उसका क्या होगा? अगर आगे इलेक्शन कैंपेन चलनी है तो एहतसाब के साथ साथ एहतसाब के केसेस जो खुल रहे हैं, उसके बाद आप किस तरह से वो केसेस को आगे लेके चल सकते हैं, आप कैंपेन को लेके चल सकते हैं। और ऐसी हालत में अगर कोई ये कहता है कि नवाज शरीफ साहब को चिट मिल गई है, ग्रीन चिट मिल गई है, तो कैसे मुमकिन है कि आगे मामला चलेंगे? दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी सामने आई है आज, इलेक्शन कमीशन ने अपना इमेज क्लियर कर दिया है और बहुत वाज़ेह तौर पर इस बात को कह दिया है कि जनाब इलेक्शंस कब होंगे। अब इलेक्शन की जो वो डेट देते हैं और अपनी जिम्मेदारी को वो एक तरफ कर देते हैं, तो अब ये प्रॉब्लम है कि वो इलेक्शन की जो डेट दे रहे हैं वो आइन के कितनी मुताबिकत रखती है, किस हद तक मुसाबिकत है इस बात में कि वो जो डेट दे रहे हैं उस पर वो ठीक है। कल उन्होंने आदाद शुमार जो जारी किए कि इतना हमारे पास रजिस्टर्ड वोटर मौजूद है, और हल्का बंदियों की जो पहले बात हो रही थी वो होते होते क्लियर हो गई कि हल्का बंदियाँ सिर्फ एक PDM की डस्ट के सिवा कुछ भी नहीं है और कंप्यूटर में रद्दो बदल के अलावा कुछ भी नहीं होना। उसके बावजूद भी अगर केयर टेकर सेटअप को एक लॉन्ग टर्म देना और उसके बाद अभी बहुत प्रेशर में आके, आरिफ अलवी के कहने के बाद प्रेशर में आके, या अवाम के प्रेशर में या मीडिया के प्रेशर में आके अब जाके एक बेयकीनी की कैफियत को ख़त्म करना, वो आइन से किस हद तक मुसाबिकत रखता है? तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ फवाद अहमद साहब मौजूद हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी, स्टूडियो में मुझे आवाज़ नहीं आ रही है? थैंक यू जी, थैंक यू जी, ठीक है, अब आवाज़ ठीक है। फवाद, सबसे पहले तो इस हवाले से बात करते हैं। आज जो इलेक्शन कमीशन ने एक बेयकीनी की सूरत हाल को ख़त्म किया है, और इलेक्शन का हम जैसे पहले सोच रहे थे, सहाफ़ी हजरात भी और तबकों में ये बात कही जा रही थी कि फरवरी का मिड होगा या स्टार्ट होगा। इस वक्त जनवरी के आखिर की बात की जा रही है। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखिए जी, इसमें किरदार बिलावल भुट्टो साहब का भी है, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का खौफ भी है। अगर आप ये कहें, इब्तिदा वहां से कर लेते हैं कि जहां आपने अपने इंट्रो का इख्तिताम किया, वो थे आरिफ अलवी साहब। अगर आप ये सोचें कि शायद आरिफ अलवी साहब के खत ने कोई ऐसी थरथली मचा दी कि जिसकी बुनियाद पर घबराहट एक आ गई और हुकूमती हलकों में, निगरान हुकूमत के हलकों में, और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने फौरी तौर पर कहा, या एस्टेब्लिशमेंट घबरा गई कि आरिफ अलवी साहब ने उफ कितना खतरनाक खत लिखा, तो ये खाम ख्याली है बल्कि गलत फहमी है। आरिफ अलवी साहब ने जितना फुसफुसा खत लिखा, तारीख में शायद सदर के इख्तियारात के इस्तेमाल की उससे हल्की मिसाल कोई नहीं मिलती। उन्होंने खत के अंदर न जाने क्या लिखा। अगर उन्होंने किसी आईनी आर्टिकल का इस्तेमाल करना था कि जिसके मुताबिक उनकी दानिश में जो है वो इलेक्शन की तारीख देना उनका काम था, तो उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। उनको इलेक्शन कमीशन को, अपने मातहत इदारे को, सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए ऑर्डर देना चाहिए था कि आप इलेक्शन की तारीख दें और फौरी दें और फलाना तारीख दें, बल्कि तारीख देनी चाहिए थी उनको, बजाय इसके कि वो ये करते कि उन्होंने लिखा कि जी मैं एडवाइस आपको ये करता हूँ। सदर का काम ये नहीं है कि जो उन्होंने मामला है इसको आप किस तरह, हमने पहले भी इस पे बात की थी, लेकिन करना जरूरी है। जब इस असेंबली डिसॉल्व हुई थी, क्या उसी वक्त ये ऐलान नहीं हो जाना चाहिए था कि इस वक्त इलेक्शन होंगे आगे? बिल्कुल जी, उसी वक्त होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन की भी जो बुनियादी जिम्मेदारी थी वो यही है। इलेक्शन कमीशन का और काम क्या है पाकिस्तान के अंदर? इलेक्शन कमीशन का काम कोई यहाँ पर जो है वो समोसे आलू चाट बेचना है? उनका काम ही इलेक्शन करवाना है, और वो इलेक्शन करवाने के अंदर नाकाम नजर आते हैं। पहले 14 मई की एक तारीख आई, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। चले उस मामले को छोड़ दें आगे कि किसका प्रेशर था, क्या मामला था। अब तो इलेक्शन उन्होंने करवाने ही करवाने थे ना। बुनियादी तौर पर तो ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, बजाय इसके कि उनको कोई एडवाइस करे या कोई जो है वो उनको प्रेशराइज करे, या सियासी जमातें एहतजाज करें या सियासी जमातें इलेक्शन मांगे। आइन के अंदर तो एक गुंजाइश ही नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जाए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है हमारे सामने है, सब कुछ नजर आ रहा है, और इसके अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन बहरहाल जो है वो उसकी एक बात भी दुरुस्त थी कि जब हुकूमत जाते हुए जो है वो मर्दमशुमारी के मामले को जो है वो
منظور کر گئی تھی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں بھی کرنی تھی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مردم شماری منظور کر دیں اور آپ کے علم میں نہ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی سوال بنتا ہے, نون لیگ سے بھی سوال بنتا ہے. خیر نون لیگ تو شروع سے ہی کہہ رہی تھی کہ فروری کے اندر الیکشن ہوں گے, بندیوں میں حلقوں میں فواد اضافہ تو نہیں ہو سکتا. تو لاجیکل بات ہے نا, یہ تو نہ آپ آئین کہہ رہے ہیں نہ کچھ اور چیزیں. ہلکے بندیوں کی اگر بات کی انہوں نے پی ڈی ایم نے جاتے جاتے, تو اضافہ تو حلقوں میں نہیں ہو سکتا تھا. وہ تو خالی آپ کا جو ووٹر ہے وہ کسی حلقے میں کم یا زیادہ ہو سکتا تھا, کیونکہ اسمبلی تو ڈیزالو ہو چکی ہے. لیکن دیکھیں جی, جو حلقہ بندیاں ہیں, یہ حلقہ آپ پرانے حلقوں کے اندر ہی نئے ووٹر کا اضافہ کریں گے تو تناسب تو بگڑے گا نا. میں نے اگر مثال کے طور پر جو ہے وہ مطلب ایک پورا ایک عمل تو ہوگا نا اس کا, کہ اس کے اندر جو ہے وہ ووٹرز کی تعداد کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے, یا جس طریقے سے بھی حلقہ بندیاں ہونی ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں اس میں کوئی نہ کوئی فرق تو آئے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اوور نائٹ بیٹھ کر الیکشن کمیشن ایکسل شیٹ کے اوپر ایک کام یہ کرے کہ 10 لاکھ یہاں ڈال دو, 15 لاکھ وہاں ڈال دو, 5 لاکھ وہاں سے نکال دو. اس طریقے سے تو نہیں ہوگا نا. وہ پورا ایک پروسیجر ہے, پھر اس کے اوپر اعتراضات آتے ہیں, پھر پورے معاملات آتے ہیں. ان معاملات کے بعد سیاسی جماعتوں کے اعتراضات کے بعد سنوائی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے اناؤنس ہوتا ہے کہ اس وقت کیا شیپ نکل کے آ رہی ہے, کہ اس حلقے کے اندر کون سے ووٹر ہیں, ان کی تناسب کیا بنتا ہے, کون کون سے علاقوں سے وہ تعلق رکھتے ہیں. تو یہ ایک پورا ایک پروسیجر ہے. بہرحال الیکشن کمیشن نے یہ کام بھی کرنا تھا. ہم آ جاتے ہیں اس طرف کہ اب الیکشن کمیشن تاریخ دے چکا ہے. یہاں پہ رک جائیں, کیونکہ آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام لیا. تو کیا پیپلز پارٹی کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ اگر یہ والا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر آگے لازمی طور پہ الیکشن کمیشن مجبور ہے چیزوں کو آگے لے کے جانے میں؟ اس وقت کیوں ساتھ دیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے؟ اس وقت کیوں پیپلز پارٹی نے سٹینڈ نہیں لیا کہ نہیں جناب اس وقت نہیں ہو سکتا, ورنہ 90 دن سے آگے معاملہ چلا جائے گا؟ دیکھیں جی, یہی ایک سوال ہے کہ جس کا جواب دینے سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی قاصر ہے. وہ اس کا آئیں دائیں بائیں شاید سے جواب تو دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے تھے کہ جی اس کو اسی طریقے سے منظور کر دیا جائے, لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ الیکشن کے اوپر نہ ہو. یہ ساری بچوں والی باتیں ہیں, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جس کمیٹی نے اس کی منظوری دی تھی اس کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی شریک ہوئے, اور انہوں نے شرکت سے ایک دن پہلے کہا کہ ہمیں مردم شماری کے اوپر اعتراضات ہیں, اگر زبردستی کی تو میں واک آؤٹ کر جاؤں گا. تو وہ ایک دن پہلے واک آؤٹ کی بات کر رہے تھے, اگلے دن اچھے بچوں کی طرح اس کے اوپر دستخط کر کے آ گئے, رات میں اعلامیہ آ گیا کہ جی مردم شماری کو منظور کر لیا گیا ہے. تو یہ بنیادی طور پر پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان بھی اپنے کیے کی ذمہ داری لینے کے اوپر تیار نہیں ہے. ہر فرد جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جی میٹھا میٹھا آپ کو کڑوا کڑوا تھوتو ہو. اب اگر ان صاحب کی بات کی جائے کہ جس وقت قیدی نمبر 804 اٹک کی جیل کے اندر قید ہے, تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی الیکشن وقت کے اوپر ہو جائے, یا جس وقت کے اوپر وہ چاہتے ہیں الیکشن ہو جائے. وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ الیکشن کروانے کا کریڈٹ ان کو ملے. مجھے اچھی طرح یاد ہے پرویز خٹک صاحب کی وہ گفتگو جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کے ساتھ کسی معاہدے کے قریب پہنچ گئے تھے, ہم جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کیا ہی چاہتے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں مئی کی, کہ جب پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ان کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا, انہوں نے لانگ مارچ نکالنا تھا. اس مئی کے اندر پھر ظاہر ہے کہ پنجاب کی حکومت نے اس کو روکا, ساری چیزیں ہوئی, ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر آنسو گیس کے شیل تھے, لوگوں کی پٹائی لگتی رہی, ساری چیزیں ہوتی رہی. تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ایک چانس تھا ان کے پاس موجود کہ کس طریقے سے وہ الیکشن کو روکے, الیکشن کو ہونے دیں, الیکشن کی تاریخ لے لیں. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن کی تاریخ لینے کے بجائے انہوں نے یہ کوشش کی قیدی نمبر 804 نے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کریڈٹ ان کو مل جائے اور اس ساری ڈیل کو جو ہے وہ خراب کر دیں. پھر ابھی جب آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب فواد چودھری کے پر مشتمل ایک کمیٹی بنی, اس کمیٹی کو بھی ناکام اگر کسی نے کیا تو وہ اٹک جیل کا وہ قیدی تھا کہ جو اس وقت وہاں پر گھڑی چوری کے الزام کے اندر بند ہے. تو وہ ابھی کسی صورت تیار نہیں تھا. اس کی بھی خواہش یہ تھی کہ الیکشن ہو تو اس کی شرائط کے اوپر ہو, اور وہ جب کہے تب الیکشن ہو, اور وہ عوام کے اندر جائے. نمبر 804 پہ تو یہ بھی الزام ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ماشاء اللہ لگ جائے, الیکشن کی تو بات ہی نہیں ہے. نمبر 804 کو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ اس جگہ پر آ گئے تھے. وہ کہتے تھے کہ جی میری حکومت چلی گئی, تباہ ہو گیا, برباد ہو گئے. اس سے بہتر تو تھا کہ ان لوگوں کو لانے سے تو بہتر تھا کہ اس ملک کے اوپر کوئی ایٹم بم چلا دے یا اس ملک کو بم سے کوئی اڑا دے. وہ تو معذرت کے ساتھ ان لوگوں کے اندر سے تھے کہ جو کہتے تھے کہ اگر میں آؤٹ ہو گیا ہوں تو پچ کو اکھاڑ دیا جائے, یہاں پر میچ ہی نہیں ہونا چاہیے, وکٹ کو ہی توڑ دیا جائے, بال کو پھاڑ دیا جائے, بیٹ کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. وہ تو اس طرح کی بات کر رہے تھے نا. ان کی اگر آپ پچھلی تمام تقاریر کو نکالیں کہ جس کی بنیاد پر آج وہ اس کیفیت کے اندر ہے کہ وہ جیل میں موجود ہے, ان کا نام لینے کے اوپر بھی پابندی ہے, تو وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ انہوں نے حرکتیں ایسی کی, انہوں نے بیانات ایسے دیے. وہ کہیں پر جمہوریت کے بہت اعلیٰ
اصولوں کے اوپر چلتے, وہ جو ہے وہ اپنے خلاف آنے والی تحریک عدم اعتماد کے بعد عوام میں کسی چیز کے ساتھ جاتے کہ جہاں وہ بتاتے کہ میں پچھلے 3 ساڑھے 3 سال کے اندر یہ تمام خدمات انجام دے چکا ہوں, لہٰذا جو ہے وہ اب ان کے 14-15 ماہ نکل جائے تو پھر نئے الیکشن کی طرف ہم جائیں گے. آپ یقین کیجئے اگر وہ قیدی نمبر 804 سیریس ہوتا تو پاکستان اس وقت ایک نئے جمہوری دور کے اندر داخل ہوئے 1 سال گزر چکا ہوتا, اب اگلی حکومت کے 4 سال باقی ہوتے. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج الیکشن کی تاریخ کے اوپر, آج الیکشن کب ہوں گے, الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی یا نہیں ملے گی, الیکشن کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے کون سی پارٹیاں شرکت کریں گی, الیکشن میں جو ہے وہ الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہوگی, پاکستان کا معاشی بحران, یہ ساری چیزوں کے ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ قیدی ہے کہ جو گھڑی چوری کے الزام کے اندر اس وقت 804 نمبر کا قیدی بن کر اٹک جیل کے اندر موجود ہے. ساری ذمہ داری کیا آپ ایک طرف ہی ڈال دیں گے جو ابھی جو موجودہ سیاستدان ہیں اور جو 16 مہینہ حکومت کرتے رہے, کیا انہیں اس بات کا پہلے خیال نہیں آیا کہ جی یہ سینسس کا معاملہ ہے, حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے, وہ تو اپنے کیسز کو ہی رفع دفع کرنے میں لگے رہے ہیں, پاکستانی عوام کے لیے تو کسی نے بھی کچھ نہیں کیا, کہ ہم کسی ایک کو تو قصور نہیں ٹھہرا سکتے, ٹھیک ہے ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ایک الگ سلسلہ ہے, لیکن یہ جو 16 ماہ تمام جماعتیں رہیں وہ کتنی ذمہ دار ہیں ان سب چیزوں کی؟ وہ بھی اتنی ہی ذمہ دار ہیں جتنا قیدی 804 ہے. انہوں نے کون سا ہمارے راستوں کے اندر پھول بچھا دیے, انہوں نے کون سا جو ہے ہمارے راستوں کے کانٹے ہٹا دیے اور وہاں پر کوئی ایسا خیاباں بنا دیا کہ جس سے گزرتے ہوئے انسان کو فرحت کا احساس ہو. انہوں نے بھی اتنی ہی مشکلات پیدا کی کہ جو اس سے پہلے قیدی نمبر 804 کرتا رہا, انہوں نے مزید اس کام کو بڑھا دیا. انہوں نے تو اپنے اوپر جو ایک لبادہ تھا کہ یہ ترقی کا ایک سفر جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں یا ملک کے اندر جو ہے وہ حالات کو بہتر کر سکتے ہیں, انہوں نے اس خوش فہمی کو بھی جو ہے وہ بدگمانی کے اندر تبدیل کر دیا کہ جہاں ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ لوگ بھی اتنے ہی نااہل ہیں کہ اتنا قیدی نمبر 804 اور اس کے ہمنوا تھے. تو بنیادی طور پر تو پاکستان کے اندر اس وقت اگر کوئی فرد یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ آئے اپنے کیسز کو ختم کروانے کے لیے تھے تو پھر وہ غلط نہیں ہے نا, کیونکہ انہوں نے اس کے علاوہ کیا بھی کچھ نہیں ہے. انہوں نے اس قانون سازی کو بھی بالکل آخری دنوں کے اندر لے جا کے کرنے کی کوشش کی ہے, یعنی کہ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم بھی اقتدار کے آرام سے مزے لیں, اس مزے کے اندر جو ہے وہ کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے, ملک کے اندر عوام جو ہے وہ 300, 350, 350 روپے لیٹر پیٹرول لیتے رہے تو لیتے رہے, $150 سے جم مار کر جو ہے وہ 300, 350 کے اوپر چلا جائے. تو انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہم کہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس کی بنیاد پر ملک کسی ایسے ٹریک کی طرف چلا گیا کہ جہاں حالات اب ہمیں بہتر نظر آ رہے ہیں. حالات تو بد سے بدتر ہوتے گئے. اب البتہ یہ ہے کہ ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے کہ غیر یقینی کی صورتحال میں کسی حد تک کہیں پر جو ہے وہ کمی محسوس ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ ملک کے اندر کچھ ایسا معاملہ ہوگا کہ جہاں لوگوں کو اس بات کا یقین ہوگا کہ الیکشنز کی طرف ہم جائیں گے اور وہاں پر ملک ایک نئے جمہوری دور کے اندر داخل ہوگا. تو بہرحال آج ابھی جیسے الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے, چلے اب تو جو ہوا ہے وہ بحث پاکستان تاریخ تو یاد رکھے گی کہ کیا کیا ہوا, لیکن ابھی جو آگے کچھ ماہ میں ہونے والا ہے وہ بھی ایک کوشچن ہے کہ ایک طرف کمپینز چلیں گی تمام پارٹیز کی اور دوسری طرف احتساب کے کیسز بھی کھولے گئے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ اچھا جی, اگر آپ احتساب کے کیسز کی بات کریں تو احتساب کے کیسز تو ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں کھولے, ہم اس کو اس بات سے کیوں نتھی کر رہے ہیں کہ جی احتساب کے کیسز کسی جو ہے وہ ایسے معاملے کی وجہ سے ہوئے. اچھا, اس پہ پھر میں اگر آپ کو کچھ قانونی ماہرین کی رائے دوں تو وہ کیس اب شاید بہت زیادہ عرصے تک سسٹین بھی نہ کر سکے. 2-3 اکتوبر کو جب دوبارہ کورٹ لگے گا, فل کورٹ کے اندر پروسیجر ایکٹ, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئے گا, تو اس ایکٹ کے اوپر جو اس ایکٹ کے نتیجے میں جو 184/3 کے کیسز تھے ان تمام کیسز کے اوپر بھی بات ہوگی. تو میری کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے, ایون اعتزاز احسن صاحب سے بات ہوئی ہے کہ جو دیکھنے میں تو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر محسوس ہوتے ہیں, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ کیس کو سسٹین کرتا ہوا کورٹ آف لا کے اندر نہیں دکھ رہا کہ جہاں پر ہم یہ کہہ سکیں کہ شاید جو ہے وہ طویل عرصے تک اسی طریقے سے کیسز کھولیں گے. تو نیب نے تو یہ کیسز نہیں کھولے یا نیب نے کوئی احتساب کا معاملہ تو شروع نہیں کیا. یہ تو ظاہر ہے کہ ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں جس کے اندر یہ واضح کیا گیا تھا کہ جو ہے وہ عدالتی فیصلہ نہیں بلکہ پارلیمانی فیصلے کے نتیجے میں کہ جہاں پر جو ہے وہ ایک شرح رکھ دی تھی کہ اس شرح سے اوپر کے کیسز نیب کے پاس نہیں جائیں گے, اس اتنی بڑی کرپشن کے کیسز جا سکیں گے اور کون سے کیسز نہیں جا سکیں گے. تو ان تمام چیزوں کے اوپر جب پارلیمنٹ کی قانون سازی تھی, عدالت نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس قانون کو اڑایا اور اس قانون کو جس طریقے سے اڑایا گیا
وہ طریقہ اگر عدالت کے اندر چیلنج ہو جاتا ہے، چیلنج جس طرح سے ہوا ہے 2 اکتوبر کو اس کی پیشی ہوتی ہے اور وہاں پر وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 184(3) کا قانون ختم ہو جاتا ہے، تو نتیجے میں ہم دیکھیں گے یہ احتساب کا عمل جو آپ کو تیزی سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ اس سے زیادہ تیزی سے آپ کو پیچھے جاتا ہوا دکھائی دے گا۔ اچھا، اگر فل بینچ ہوتا ہے، کیونکہ میں قانون کو بہت اچھی طرح سے نہیں جانتی، فل بینچ تو آلریڈی وہاں پہ موجود ہوگا، جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 15 ججز وہاں پہ ہوں گے، پھر اپیل کس سے کی جا سکتی ہے؟ آگے کوئی اپیل کا حق رہے گا؟ یہ تو جسٹس عائشہ ملک کا سوال تھا، جس میں چیف جسٹس نے بھی کہا کہ بڑا اچھا سوال ہے۔ میں نے اس کے اوپر پڑھ تو لیا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کس طریقے سے ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں، جو چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کو نہیں پتا، میں اس کے اوپر رائے زنی کیسے کروں۔ کل جو ہے وہ یہ میرے اوپر باؤنس کر کے ہے کہ جی آپ نے ایسی بات کر دی کہ جو قانون کے اندر موجود نہیں تھی۔ قانونی ماہرین کس کے اندر مختلف آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے فل بینچ کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا کہاں پر جو ہے اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے، اس کی گنجائش ضرور موجود ہے، لیکن جب سپریم کورٹ کی ایک جو ہے وہ معزز جج کو یہ معلوم نہیں ہے، ان کا یہ سوال ہے، تو میں بھی اس سوال کے اوپر رائے دہی سے تھوڑا سا چونکہ وقت کچھ کم ہے، میں ایک مختصر سا جواب چاہوں گی۔ نواز شریف صاحب آئیں گے 21 اکتوبر کو یا نہیں آئیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا، میری سمجھ سے ایک باہر ہے کہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب بھاگے بھاگے 4 دن بعد 2 دن بعد، ویسے تو بیمار بھی ہیں، کینسر کے پیشنٹ بھی ہیں، لیکن لندن کا سفر انہوں نے دوبارہ کر لیا ہے، تو کیا لے کر پیغام گئے ہیں، کیا سوچ کر پیغام گئے ہیں، یہ بہرحال سمجھ سے بالا تر۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں انٹرویو دیکھ رہا تھا سینیٹر عرفان صدیقی کا، ان کی بھی سمجھ سے، حالانکہ مسلم نون کے سینیٹر ہیں، ان کی بھی سمجھ سے بالا تر تھا یہ بات کہ اچانک شہباز شریف صاحب کو کیوں جانا پڑا ہے، لیکن جہاں تک نون لیگ کے لوگوں کی بات ہے، نون لیگ کے حلقوں کی بات ہے، وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ مضبوطی سے کھڑے دکھائی دے رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ واپس آئیں گے، اور ان کی جو ہے وہ ضمانت قبل از گرفتاری کی کوئی کوشش کی جائے گی۔ اب مجھے نہیں معلوم، قانون میں اس کی گنجائش ہے نہیں ہے، میں تو نون لیگ کی زبانی جو باتیں ان کی کہنے کی ہیں۔ جو ایک سینئر صحافی جب میاں صاحب سے مل کر آئے لندن میں، تو میں نے ان سے پوچھا، کورٹ بھی کور کرتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ جی میاں صاحب کیا طریقہ کار ہے کہ جیل جانے کے بجائے جلسے میں جائیں گے، تو ان کا کہنا تھا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کسی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لیں گے، اور حفاظتی ضمانت عموماً یہی لی جاتی ہے کہ جی ہمیں گرفتار نہ کیا جائے، ہم خود جو ہے وہ وڈرا کر دیتے ہیں 2 اگر دن بعد۔ پروٹیکٹیو بیل کا کر بھی دیا جائے تو اس کی تو کچھ وجوہات ہوتی ہیں، یہ تو پروٹیکٹیو بیل میں نہیں ہو سکتا کہ کسی جلسے سے خطاب کر دیا جائے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پروٹیکٹیو بیل کسی مجرم کو کیسے مل سکتی ہے۔ پروٹیکٹیو بیل عام طور پہ ملزمان کو ملتی ہے، ملزمان کو ملتی لیکن ہے، اس مجرم کو نہیں میں مل نے عرض سکتی۔ کیا کہ میں ظاہر ہے کہ قانون کا بڑا مناسب سے علم رکھتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی گنجائش نکلتی ہوگی تبھی میاں صاحب نے واپسی کا سوچا بھی ہوگا اور تبھی وہ جلسے میں جانے کی خواہش بھی رکھتے ہوں گے، میں اس حوالے سے لا علم ہوں۔ بہت شکریہ فواد، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ لا علم ہونے والی بات نہیں ہے، ایک کامن سینس کی بات بھی ہے کہ واقعی ہم بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ملزم جو ہے وہ تو پروٹیکٹیو بیل لے سکتا ہے، لیکن جس پہ جرم ثابت ہو چکا ہو، جو مجرم ہو، وہ پروٹیکٹیو بیل کیسے لے گا؟ مزید موضوعات پہ بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔